बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। व्लॉग में खुशामदीद। मुल्क के अंदर अचानक ही एक नई डायरेक्शन में हवा चलती हुई दिखाई दे रही है, और अगर मुकम्मल तौर पर हवा बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, कि ये नहीं कहा जा सकता, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि इन लोगों के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो गई है। उसकी क्या वजह है? और न सिर्फ ये कि इनके चेहरे से मुस्कुराहट इस वजह से गायब हो गई है क्योंकि इनके जो सरपरस्त है, हाइब्रिड हुकूमत के टॉप टियर के लोग हैं, उन्होंने इनके सर पर एक तलवार लटका दी है, जो तलवार अब नीचे आते आते अब उनके बालों को टच करने लगी है। बल्कि इनके जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी अपना पैंतरा बदल लिया है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि ये सारे का सारा जो प्लान है, एक नया प्लान, एक नई स्ट्रैटेजी, एक शायद कोई नया अलायंस, शायद कोई नया सियासी मूव इज इन द ऑफिंग। पार्ट्स ऑफ दिस प्लान आर ऑलरेडी इन मोशन। क्या प्लान है, इसके ऊपर आपके साथ डिटेल से तबसरा शेयर करेंगे, अपना पर्सनल व्यू भी शेयर करूंगा और वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूंगा। मगर उस सारे को समझने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन सबको एक दफा एक नजर से देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। हम जैसा कि जानते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं, एक जानिब वो कराची की यात्रा पर हैं, वो कराची पहुंचे, और जब वो कराची पहुंचे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो रवैया पंजाब के अंदर उनके साथ रखा था, उनको उससे एक इंतहाई मुख्तलिफ रवैया नजर आया। वो मुख्तलिफ रवैया क्या था? वहां पर ना तो जगह जगह पर पिकेट्स लगाकर हर दरवाजा, हर गली, हर बाजार बंद करके इस अमर की पूरी कोशिश की गई थी कि कोई शख्स इस काफिले के करीब भी ना पड़ के। वहां पर एयरपोर्ट पर ही सुहेल आफरीदी का जिस वालेहाना तरीके से इस्तकबाल हुआ, जिस तरह से लोगों ने चौक दर चौक आकर उनको वेलकम किया। और ये याद रखिएगा कि ये वो कराची है जिसको हम कहते हैं कि भी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा सीट्स मिली थी, लाहौर में ज्यादा मिली थी कराची की निस्बत। मगर उस कराची के अंदर लोगों ने जिस तरह जम्मे गफीर ने आकर सुहेल आफरीदी का जिसे कहते हैं इस्तकबाल किया, और उसके बाद कराची की सड़कों पर जब उनका काफिला रवा दवा हुआ, ये सारी बातें ये आप अपने सामने देख सकते हैं। दूसरी जानिब जो तहफ़्फ़ुज़ आइन है, उन्होंने जो अपना पंजाब की तरफ रुख किया है, उनके साथ क्या हुआ है वो भी आपको मालूम होगा, नहीं तो बता देते हैं। उनकी रास्ते के अंदर पंजाब ने उनको जिस तरह से वेलकम किया, उनके लोगों की जहां पर वो रुके, उनको डंडे सोटे मारकर उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े, उनको जख्मी किया, और उसके बाद उनको यह एहसास दिलाया कि किस तरह से पंजाब के अंदर पंजाब की सियासी जमातें वेलकम किया करती हैं। यहाँ पर कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले मेरा जाती तौर पर ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस रवैये के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो रहनुमा जो कि नुमाया किरदार अदा करते हैं इस तरह की पॉलिसीज में, जिसमें बिलावल भुट्टो खुद, उसके अलावा शर्जील इनाम मेमन, इस मामले में उनके पॉलिटिकल बिलीव्स क्या है वो बड़े मैटर करते हैं। मुराद अली शाह तो ऑब्वियसली सूबे के चीफ मिनिस्टर है, वो मैटर करते ही हैं। मगर ये हॉक्स समझे जाते हैं शर्जील इनाम मेमन, जो कि ऑपोजिशन के खिलाफ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते हैं। मगर शर्जील साहब स्टूड स्ट्रॉन्ग ऑन हिज प्रॉमिस कि सिंध विल वेलकम एंड गिव ऑल द प्रोटोकॉल जो कि एक दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को मिलना चाहिए है, और उनको पूरी की पूरी सियासी आजादी होगी, और वही हमें देखने को मिला। अब एक जानिब तो इसके ऊपर हैट्स ऑफ उनको, जिस तरह से उन्होंने सियासी रवादारी जो है वो दिखाई, उसके ऊपर शाबाश। मगर उस सब के पीछे जो कहानी पक रही है, वो डॉट कहीं और जाकर मिल रहा है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह से, सुहेल आफरीदी को, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, ये बात समझने की कोशिश करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दो कैंप्स हैं, वेरी क्लियर। एक सुहेल आफरीदी कैंप है जो कि बेसिकली इमरान खान कैंप है, इमरान खान का माइंडसेट कैंप है, इमरान खान की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कैंप है। और दूसरी जानिब वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि शायद हम खान साहब से बेहतर जानते हैं। वो लोग हैं जो कहते हैं कि शायद खान साहब शायद बहुत ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमें बेहतर पता है कि सियासत के अंदर हमें चाहे सियासत के अंदर आए हुए जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, लेकिन हमें पता है कि किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और हमने देख ही लिया है कि पिछले 2-3 साल में बैरिस्टर गौहर और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने क्या ही अचीव किया। सो उसको नहीं, एक जिसे कहते हैं फ्रंट ऑन, जिस पब्लिक मूवमेंट वाले, स्ट्रीट एजिटेशन वाले, स्ट्रीट मूवमेंट वाले सुहेल अफरीदी, जिनके बारे में ये नारा लग रहा था कि सुहेल अफरीदी आया है, इमरान खान को लाया है,
اور اس نعرے کی گونج کے اندر انہوں نے کراچی کے دروازے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھول دیے. اس وقت جس وقت بڑے بڑے جید رپورٹرز، بڑے بڑے جید جرنلسٹ، بہت ایسے لوگ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے انتہائی درجے کے کنیکٹڈ ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کے سر کے اوپر تلوار اب لٹکتی لٹکتی ان کے بالوں کو چھونے لگی ہے. میں بھی کل گزر رہا تھا ماڈل ٹاؤن سے، تو 180H جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہیڈ کوارٹر ہوا کرتا ہے لاہور میں، پنجاب میں اور پاکستان کے اندر بھی، وہاں پر انتہائی سنسان سا ماحول تھا. نہ کوئی ایک بھی گاڑی نظر نہیں آتی، کیونکہ جب حکومت میں ہوا کرتے ہیں تو اس وقت یہ دفاتر جو ہے یہ ویران ہی ہوا کرتے ہیں. مگر ابھی جو بات چیت چل رہی ہے اسلام آباد میں، اس کو سن کے لگتا ہے کہ شاید 180H کی جو رونقیں ہیں وہ دوبارہ سے آباد ہونے والی ہیں، کیونکہ انکلوڈنگ محمد مالک، انکلوڈنگ سہیل وڑائچ، انکلوڈنگ ادر پیپل جن کو قریب سمجھا جاتا ہے ڈیولپمنٹس کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنلی جو ہائیبرڈ حکومت کے اوپر والا ٹیئر ہے اس نے یہ ریئلائز کر لیا ہے کہ وہ اس حکومت کے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فیلئر کو مزید اس جنازے کو کاندھا نہیں دے سکتے. اس کی ایک لمٹ ہے، اس کا ایک اینڈ ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ عزت کو سیو کرنے کے لیے، اپنے فیس کو سیو کرنے کے لیے ان لوگوں کے پیچھے ہی لگ کے بیڑا مزید غرق کر دیں. کیونکہ جو معاشی اشاریے سب کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس قدر خوفناک پکچر ہے پاکستان کی کہ الامان الامان. تو اس سارے کے اندر ان کو تقریباً 5 سے 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر تو یہ آپ نے چیزیں ٹھیک نہ کی تو پھر چیزیں بدل جائیں گی. اب تبدیلی آئے گی. اب یہ تبدیلی کس نوعیت کی اور کس لیول کی ہوگی، اس کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ جی وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو وزیر کیا کہتے ہیں آپ کے فائنانس منسٹر ہیں اس کو تبدیل کر دیں گے، تو اس کے اوپر کوئی دماغ، کوئی ذہن، کوئی عقل ساتھ اس لیے نہیں دیتی کیونکہ جو وزیر ہیں ماشاءاللہ سے وہ پہلے ہی پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیم سے نہیں ہے. وہ پہلے ہی ایک پیرا ٹروپر ہے، ایک امپورٹڈ ریسورس ہے جو کہ یہ کام کر رہے ہیں اورنگزیب صاحب. تو ان کی تبدیلی پاکستان مسلم لیگ نون کے سر پہ تلوار تو نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ کون سی تبدیلی ہے جس کی تلوار اب ان کے بالوں کو چھونے لگی ہے اور سر کے انتہائی قریب آ گئی ہے؟ میرا خیال ہے یہ وہی تبدیلی ہے جس کو بڑی دیر سے بلاول ہاؤس سے حسرت کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا. بلاول جن کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ وقت بہت قریب ہے جب آپ کو اسلام آباد کے اندر وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد جسے کہتے ہیں اس کے جگہ ملے گی یا شاید اس کے اندر ہی، اور اس کے اوپر بار بار ٹو اینڈ فرو ڈسکشن اور لے دے ہوتی رہی. مگر اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے دروازے کھولے ہیں اور ان ٹاپ آف دیٹ مزار قائد کے سامنے جناب باغ کے اندر ان کو جو اتوار کے دن جلسہ کرنے کی اجازت دی ہے، اس کے اندر 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دکھا دینا چاہتے ہیں ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کو شاباش ابھی تک کے معاملے کے لیے، مگر اس کے اوپر ابھی میرے خیال ہے تھوڑی سی ہمیں اپنی اوپینین کو روک کے رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ پنجابی کہی تھا جی کہ سجی وکھا کے کھبی مارنا کسی نو، اور انگریزی میں وہ کہتے ہیں بلائنڈ سائڈ کرنا. وہ بلائنڈ سائڈ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ ابھی ان کو دکھایا جائے کہ آپ کے لیے دیکھیں سب کچھ کھلا کھلایا ہے، جو آنا چاہے آ سکتا ہے. اور جب انہوں نے کال دے دی تو اس دن جو جلسے کے اندر اپنی طاقت دکھانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کراؤڈ نے، اس دن راستے بند کر دیے جائے، اس دن معاملات کو اس طرح سے اپنی جکڑ میں لیا جائے کہ یہ میسج جائے پاکستان تحریک انصاف کے منہ سے، پہلے یہ کہلوا لیا جائے کہ بھئی بہت کمال اور بہت بہترین پنجاب کے مقابلے میں تو کم از کم، کیونکہ کئی جگہ پر obviously سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بھی آپ کو ڈیورژن لگانی پڑتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ورکرز جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں راستے بند ہیں، مگر 1-2 جگہ پر سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو پنجاب میں ہوا وہ تو خیر کہانی کچھ اور ہے. تو ابھی اپنی اوپینین بنانے سے پہلے یہ تھوڑا سا انتظار اتوار کا کر لے تاکہ آپ بھی بلائنڈ سائڈ نہ ہو، آپ کو بھی سجی دکھا کے کبھی نہ پڑ جائے اور وہ بھی سیدھا منہ پہ. اس لیے لیٹس جسٹ ہولڈ آور ہارسز فار ناؤ آن دس. لیکن اس کو بھی دیکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے، یہ ہنٹ شاید مے بی آئی ایم ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ، مگر آپ کو اگر یاد ہو تو پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے ہی دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف مذاکرات کا اور بات چیت کا ہاتھ بڑھانے کی بات کی تھی. اس سے پہلے بھی پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن الائنس کے حوالے سے اپروچ کر چکی ہے. تو اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر
یہ جو ہے بم گرنے والا ہے، اور ان کی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک فیلئر جو ہے وہ اب ان کی قبر بیونڈ ریپیئر کھود چکے ہیں ان کی اقتدار کی. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک انتہائی اسٹریٹجک موو ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر حکومت میں آنا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے اگر حکومت میں آنا ہے، تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کی حمایت کی شدید ضرورت ہوگی. اور یہ وہ الائنس ہے جو اس وقت موجود حکومت کا دھڑن تختہ کر سکتا ہے. اور اسی وجہ سے وہ لوگ جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے کرتا دھرتا ہے، ان کے لیے پریشانی کا اور ان کے لیے فکر کا لمحہ ہے. اس ساری کہانی کے اندر ابھی تک جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ہلکا پھلکا، اگر میں ڈاٹ سے ڈاٹ جوڑوں، تو پھر یہ والا جیسچر جو ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان مسلم لیگ نون، ان کا رویہ، ان کے ایکشنز، ان کا وہ سب کا سب جو ہے، وہ جہاں پر ان کی اپنی ذات سے ڈکٹیٹڈ ہے، مگر باقی بھی جو حضوروں آرڈر آتے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اور اگر حضوروں آرڈر ہو کہ پی ٹی آئی کو کرش کر دینا ہے، تو پھر بلاول بھٹو زرداری تو کبھی بھی اس آرڈر کو منع نہیں کر سکتے. اور بلاول بھٹو زرداری کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وجہ سے بھی اس کے اوپر اگر شاباش دینی ہے تو اس بات پہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر آپ سپورٹر ہیں تو آپ کی یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ بھول جائے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے گڑھ میں ملتان کے اندر جلسہ کرنے کی بات کی تھی، سن 2022 تھا یا 21 تھا، مجھے یاد نہیں، مارچ کا مہینہ تھا، تو اس سے ایک دن پہلے ہی علی قاسم گیلانی کو اور ان کے ساتھ 30 ان کے ورکرز کو اٹھا لیا گیا تھا اور جیل میں بند کر دیا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ٹائم کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کی اپنی جب حکومت تھی، اس وقت جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہوں یا اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ ہوں یا پختون پی ٹی ایم کے پروٹیسٹ ہوں، اس کے اوپر لاٹھی چارج، ان کے اوپر یوز آف فورس، وہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو آج یہ دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا دل کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی اگر کبھی دوبارہ سے حکومت آئے تو آپ بھی کوشش کیجیے گا، اپنے لیڈران کو کہیے گا کہ وہ بھی اس طرح کے جمہوری رویے جو ہیں ان کو فروغ دے، اور اپنے جو سیاسی حریف ہے وہ دشمن نہیں ہے، سیاسی حریف ہی کی طرح ٹریٹ کریں اور ان کو پولیٹیکل سپیس دیں. سو دس از دا کرنٹ سیناریو، جو مجھے لگ رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ شاید اگر مکمل طور پر بدل نہیں رہا تو پر ضرور تول رہا ہے. ایک طرف یہ مسئلہ ہے، اور دوسری جانب پاکستان کے لیے خطے کے حوالے سے سچویشن ایک دم کمپلیکیٹڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وینزویلا کے اندر ٹرمپ کی اور امریکہ کی جو تسلط ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے کیا پریشانی ہے تو میں آپ کو ایک بلاگ میں سمجھا چکا ہوں. مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی کئی دنوں سے ایران کے اندر، جو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے اندر جو چیزیں اٹھ رہی ہیں، جس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، کہنے کو تو وہ ایک آئرن فسٹ والا ایک ڈکٹیٹر ہے علی خامنائی، انتہائی سخت دل والا جو وہاں پر رول کر رہا ہے. مگر جب یہ ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکلے تو اس نے ان پر گولی نہیں چلائی. یہ بڑی عجیب بات ہے. لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اس سارے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کو کوئی ظلم کیا گیا یا ان کی آزادی اظہار جسے کہتے ہیں احتجاج کے اوپر کوئی بھی قدغن لگی تو امریکہ ایران پہ حملہ کر دے گا، جس کا بہت ہی سخت اور کڑا جواب دیا علی خامنائی نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنا کام خود کریں، بلکہ انہوں نے الٹا جو ہے وہ یہ کہہ دیا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ٹرمپ کی اپنی حکومت الٹنے والی ہے. اور وہ بات یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹرمپ نے جو باہر سے آئے ہوئے امیگرینٹس تھے اور وہ جو نیشنل بھی ہو گئے ہوئے تھے، ان کو زبردستی اٹھا کے اور ملک سے باہر پھینکنے کی کہانی شروع کی ہوئی، جس کی اس سے خاص فورس بنائی تھی جس کا نام آئس تھا. اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کے اندر یہ جلد سے جلوسوں کو پی ٹی آئی کے روکنے کے لیے الگ فورس بن رہی ہے. تو ایک الگ فورس انتہائی بدتمیز، بد تہذیب گنڈے موالیوں کو اکٹھا کر کے، نہ کوئی بیک گراؤنڈ چیک، نہ کوئی کوالیفیکیشن، اور جان بوجھ کر ان کو پریفر کیا گیا جن کے غصے، جن کو گنز کا شوق ہو اور جو ویڈیو گیمز کھیلے، مطلب ویلے قسم کے پاگل لوگ. ان میں سے کسی ایک نے ان کی ایک اسٹیٹ منیاپولس کے اندر ایک وائٹ عورت کو، ایک گوری عورت کو، 37 سال اس کی عمر تھی، اس کو ایکسیسو فورس یوز کرتے ہوئے گولیاں مار کر ہلاک کرتے، جس کے اوپر پورے امریکہ کے اندر بھوچال آیا ہوا ہے. اور ان کی جو ریاستیں ہیں، کیونکہ امریکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک صرف ملک نہیں، 50 ریاستوں کا ایک مجموعہ ہے. ان کی جو ریاست منیاپولس ہے
وہ اب کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس وفاقی حکومت کی آئس فورس کو نکال باہر کرنا ہے، بلکہ انتہائی سخت الفاظ یوز کیے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، گالی دے کر۔ اور باقی اسٹیٹس بھی ایسی بات کریں، نیو یارک بھی بات کریں، تو ٹرمپ خود ایک جسے کہتے ہیں بحران کا شکار ہے اپنی۔ تو میرا خیال ہے کہ خامنہ صاحب اسی توسط سے کہہ رہے تھے۔ تو یہ سارا کا سارا اگر لیٹس جسٹ سے ایران ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے تو پاکستان کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے، یہ پاکستان کی مغربی سرحد کے اوپر ایک اور بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایران جو ہے، پہلے امریکہ نے کوشش کی افغانستان کے اندر اپنی جڑیں بنانے کے لیے، اور افغانستان کے اندر امریکہ کو ملتا کیا تھا؟ ایک اسٹریٹجک پریزنس ملتی تھی چائنا کی سنگی پہ نو رکھنے کے لیے، جو کہ اس سے کھس گئی، کیونکہ وہ وہاں پہ اسٹیبلائز نہیں ہو سکے۔ اور اب سچویشن یہ ہے کہ وہ اب ایک اپنا تسلط چاہ رہے ہیں کسی اور ملک میں، ایران کے اندر۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے بنگلہ دیش کے اندر، ہم نے دیکھا کس طرح سے سری لنکا کے اندر، وہ تمام ممالک جو کہ چین کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ان کا ہے، جس کا ہمارا سی پیک پارٹ ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، وہاں پر اچانک ہی انقلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ملک جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے، اور امریکہ جہاں پر رجیم چینج کرتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اب آپ کے سامنے سیریا میں ہو رہا ہے، جہاں پر جس کو ہٹایا بشار الاسد کو، اب وہاں پر آپسی لڑائی جو ہے وہ اتنی عروج پر ہے کہ وہاں پر جنگ کھڑی ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایران کے اندر ایسا کچھ ہوا تو اس طرح کی ڈیسٹیبلائزیشن کھڑی ہوگی، اس طرح کی ڈیسٹیبلائزیشن، غیر سیاسی غیر استحکام، سماجی غیر استحکام کھڑا ہوگا کہ وہ پاکستان کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اور پاکستان جو کہ اپنے دفاعی صلاحیت کے حوالے سے چین کے ساتھ مل کر اس وقت کم از کم ایک فرنٹ جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ آگے پیش رفت کر رہا ہے، اس کو بھی ان چیک لے آیا جائے گا، انٹیلیجنس کے حوالے سے، انفلٹریشن کے حوالے سے۔ وہ سب کا سب پاکستان کی جڑیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے کمزور کرے گا۔ اس لیے ایک سٹیبل ایران ہی ایک جسے کہتے ہیں ایک پراپر طریقے سے کنٹرولڈ ایران ہی پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے۔ مگر اگر یہ پاکستان اس چیز کو اگنور کرتا ہے، اور ٹرمپ جو چاہتے ہیں پاکستان سے ایران کے اندر ڈسٹرپشن کو ہوا دینی اور اس میں مدد، وہ پاکستان کی پالیسی بنتی ہے، تو پاکستان اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارے گا۔ اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ پاکستان کے سسٹینیبل لانگ ٹرم بینیفٹس اور انٹرسٹ کو بری طرح سے ہرٹ کرتی ہے۔ But let's see if sanity prevails, if they are sane enough to see this، اور اتنی دور دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے تو فورن پالیسی لوگ کہتے ہیں کہ سینکڑوں سال آگے کی سوچنی چاہیے ہے، مگر ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ مال کا ہو، ہم اپنا فورن پالیسی فورن بدل دیا کرتے ہیں۔ بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ مگر فی الحال جو نیندیں اڑی ہوئی ہیں وہ ہاؤس آف شریف میں اڑی ہوئی ہیں، اس کا وہ کوئی ڈیمیج کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کے انڈیکیٹرز اور مارکرز آپ سے شیئر کریں گے۔ خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔